MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें कोई भी काम करना है तो उस नमूने को ख्याल करके करना है कि अल्लाह का और उसके रसूल का इस सिलसिले में क्या फरमान है, अल्लाह और उसके नबी ने इस सिलसिले में क्या बतलाया है। अगर उसके मुताबिक हम करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, अगर उसके मुताबिक नहीं किए, जब उसके मुताबिक नहीं होगा अल्लाह नाराज़ होगा। जब अल्लाह नाराज़ होगा सवाब तो अल्लाह ही देने वाले हैं ना। जब वो हमारे काम से खुश नहीं होंगे, जब हमारे काम से नाराज़ होंगे तो सवाब मिलेगा, बल्कि अल्लाह की नाराज़गी मिलेगी, अल्लाह का गुस्सा मिलेगा। जब सवाब ही नहीं मिला, हमें सवाब हासिल नहीं हुआ तो अपने मरहूम तक क्या पहुँचाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ईसाले सवाब करते हैं या जलसे ईसाले सवाब करते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ेगा। ईसाले सवाब अगर करते हैं तो हमें तलाश करना पड़ेगा कुरान ईसाले सवाब करने का क्या तरीक़ा बयान करता है, अल्लाह के नबी ने क्या तरीक़ा बयान फरमाया है ईसाले सवाब के लिए, और सहाबा इकराम ने कौन सा तरीक़ा अपनाया है ईसाले सवाब के लिए। अगर उन्हीं के तरीक़े के मुताबिक ईसाले सवाब होगा तो फिर हमें सवाब वाक़यतन अल्लाह की जानिब से मिलेगा। और फिर उसमें हम अगर अपने अल्लाह से कहें कि अल्लाह जो भी इसमें सवाब मिला है अपने हमारे इस सवाब के अंदर हमारे मरहूमीन को भी शामिल फरमा लीजिए, तो अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि अगर मोमिन कोई नेक काम करता है, कोई अच्छा काम करता है और उसके सवाब मिलता है और वो सवाब में जिसको भी शरीक करना चाहे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुर्दे को शरीक किया जाए, जिंदों को भी कर सकता है। ईसाले सवाब जिंदों के लिए भी हो सकता है, सिर्फ जो मर गए हैं उनको सवाब पहुंचाया जाए ऐसा नहीं है। सवाब आपका अपना ज़ाती चीज़ है, वो अपनी ज़ाती चीज़ है। आप नेक काम करेंगे अल्लाह की तरफ से आपको सवाब मिल गया, और आप चाहते हैं कि मेरे इस सवाब में दूसरे भी शरीक हो जाएं, तो अल्लाह के दरबार में जो चीज़ मांगो वो चीज़ अल्लाह ताला अपने बंदों की उन तमाम ख्वाहिश को कबूल करते हैं। आपने नेक काम किया और कहा कि मेरे इस सवाब के अंदर मेरे जिंदों को भी शामिल कर लीजिए, मेरे मुर्दों को भी शामिल कर लीजिए। अल्लाह का निज़ाम देखिए, अगर अल्लाह आपने ये नीयत कर ली आपके जिंदों को भी सवाब मिलेगा, आपके मुर्दों को भी सवाब मिलेगा, और आपको भी बराबर पूरे का पूरा सवाब मिलेगा। ये नहीं कि उसको तकसीम कर दिया जाएगा, पूरा पूरा सवाब आपको भी मिलेगा, जिसको आपने पहुंचाया है उसे भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला इस तरह से निज़ाम बनाए हुए हैं। अब आइए कि ईसाले सवाब का तरीक़ा क्या है। आप अगर कुरान और सुन्नत खंगालेंगे कहीं पर भी, पूरी तारीख़ इस्लामी तारीख़ उठाकर देखेंगे, कुरान का एक एक पन्ना आप खंगाल लीजिएगा, हदीस का हर सफ़ा तलाश कर लीजिए, कहीं भी ईसाले सवाब का तरीक़ा ये नहीं लिखा होगा कि आप जलसे ईसाले सवाब कीजिए, कहीं मिलेगा नहीं कि ईसाले सवाब के लिए आप जलसा करें बाकायदा, और जलसा करके जलसा ईसाले सवाब करें तो उनको सवाब पहुंचेगा, वरना नहीं, ऐसा नहीं है। या ईसाले सवाब का ये तरीक़ा भी आपको कहीं भी कुरान और सुन्नत हदीस में नहीं मिलेगा। ये तरीक़ा कि मुर्दा इंतकाल कर गया तो 4 दिन तक घर में कुरान खानी कराई जाए, 10 दिन तक कुरान खानी कराई जाए, या घर में 40 दिन तक आखुंद बैठाया जाए, या कुछ और तरीक़े, कोई भी मखसूस तरीक़ा आपको कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेगा कि इसी तरीक़े के मुताबिक ईसाले सवाब करना। नहीं, बस आपको कुरान और सुन्नत अगर देखेंगे तो ये मिलेगा, कोई भी नेक काम करें उस नेक काम का सवाब अपने मरहूम को पहुंचा दीजिए, तो वो अल्लाह ताला का इंतज़ाम बनाए हैं को अपने मरहूम को सवाब पहुंचाते रहते हैं। अभी मैंने बताया था अल्लाह और उसके रसूल ने, अल्लाह ने एक नमूना दिया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कि उसी के मुताबिक होनी चाहिए।
اب ہم تلاش کریں محمد الرسول اللہ کی زندگی میں کہ ان کے سامنے بھی ہزاروں میت ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہزاروں صحابہ کرام دنیا سے رخصت کیے ہیں، جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ کیا آپ اللہ کے نبی سے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایصال ثواب نہیں کیا ہوگا؟ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے جانثاروں کے لیے، اپنے فدائیوں کے لیے اللہ کے نبی نے ایصال ثواب نہیں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہے ایصال ثواب، لیکن اس ایصال ثواب میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے 10واں کیا تھا اپنے کسی صحابی کے لیے، 40واں کیا تھا کسی صحابی کے لیے، کسی صحابی کے لیے انہوں نے آخوند بیٹھایا تھا، کسی صحابی کے لیے انہوں نے 40 دن تک کا یا 4 دن تک یا 10 دن تک کا کوئی کام انجام دیا تھا۔ ایسا کہیں بھی آپ حدیث و قرآن میں نہیں دکھا سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ساری چیزیں جو خرافات ہے، چالسی، چارم، 10واں، 20واں، تیجا اور آخوند بیٹھانا اور تو اور اب یہ سارے ہمارے غیر مسلموں سے آ گیا ہے۔ چونکہ ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں پلے بڑھے ہیں، وہ ماحول اور معاشرہ رسم و رواج سے گھرا ہوا تھا، وہ ماحول اور وہ معاشرہ غیر مسلم کلچر سے بالکل ڈوبا ہوا تھا۔ اب اس ڈوبے ہوئے کلچر کی وجہ سے وہ کلچر ہمارے اندر بھی آ گیا۔ میں موقع اس وقت نہیں ہے، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو اگر ان دونوں کے سملیرٹی بیان کیا جائے، ہم جو مرنے کے بعد کرتے ہیں اور غیر مسلم جو کرتے ہیں، ان میں اور ان میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو اور ہم کو، وہ یہ موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا۔ لیکن ہاں، اگر ہم مسلمان ہیں، واقعی ایمان والے ہیں، تو ہمیں اپنے قرآن اور سنت کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ پھر آپ کہیں گے، ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے جلسہ کرنے کا کہیں بھی نہیں ہے، اور خود آ کے جلسہ کر رہے ہو، اور وہ بھی ایصال ثواب کے جلسے میں بیٹھ کر جلسہ کر رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ جلسہ کرنا ایصال ثواب کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں آپ کو میں بتلا دوں، ہمارے جو اکابر، ہمارے جو بزرگان دین تھے، خاص طور سے ہمارے اس علاقے کے لیے بلکہ اس صوبہ کے لیے، جو حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جانشین حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اکابر، یہ دونوں بزرگوں کی جب وہ یہاں آئے ہیں، دین کا کام کرنا شروع کیے ہیں، تو پورا علاقہ رسم و رواج میں ڈوبا ہوا تھا۔ طرح طرح کی خرافاتیں، طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کے رسومات میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب جب وہ آئے ہیں ایسے ماحول میں، ان کی ذمہ داری تھی کہ ایسے ماحول کی اصلاح کی جائے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کیا جائے، جو بدعات و خرافات ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ اس ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر سوچی، انہوں نے ایک سسٹم سوچا۔ وہ یہ سوچا کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی ثواب کا کام کرو اور اس کو اپنے مرحوم تک پہنچا دو تو ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوگا، دین کا سیکھنا اور سکھانا سارے ثوابوں میں افضل ترین ثواب ہے، جس میں دین سکھایا جائے اور دین کی باتیں ہو۔ یہ ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، روزے رکھنے سے کہیں زیادہ افضل، بلکہ ہزاروں گنا افضل ہیں کہ دین کی باتیں سیکھنے اور سیکھی اور سکھائی جائے۔ یہ قرآن پڑھنے میں بھی ثواب، نماز پڑھنے میں بھی ثواب، روزے رکھنے میں بھی ثواب، غریبوں کو کھانا کھلانے میں بھی ثواب، صدقہ کرنے میں بھی ثواب، خیرات کرنے میں بھی ثواب، لیکن سب سے بہترین ثواب جو ہے، سب سے افضل ثواب جو ہے، وہ ہے دین سیکھنا اور سکھانا۔ تو ان بزرگوں نے سوچا کہ اس ماحول کو، اس معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے
جو کوئی 10واں کرتے تھے، 20واں کرتے تھے، 40واں کرتے تھے، ان کے اس مزاج کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ذہن بنایا کہ آپ اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو اس ایصال ثواب کے لیے جلسے کی مجلس کرو، اور جلسے کی مجلس میں 2 کام ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ قرآن سنت کی باتیں بھی آ جائیں گی، ایصال ثواب کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ بھی آ جائے گا۔ اس ارادے سے، اس نیت سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ کہیں بھی انتقال ہوتا، جلسہ ہوتا، ان کو تیجے سے، 40ویں سے، 10ویں سے، 20ویں سے، آخوند بیٹھانے سے، یہ سارے خرافات سے بچانے کے لیے جلسہ ایصال ثواب کرواتے تھے، اور اس میں دین کی صحیح باتیں بتلاتے تھے، ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ان کو سکھلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد عام کو عام، گٹھلی کا دام دونوں ہو جاتا تھا۔ جلسے کی وجہ سے جو ثواب ملتا تھا اس ثواب کا ایصال بھی ہو جاتا تھا، مرحوم تک مرحوم کے لیے ایصال ثواب بھی ہو جاتا تھا، اور دین کی باتیں بھی بتلا دی جاتی تھی۔ لیکن ہم ان کے اس مقصد کو نہیں سمجھے، وہ اس مقصد کے لیے جلسے وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو یہ جلسے وغیرہ کا جو یہ سلسلہ ایصال ثواب کا جو جلسہ ہے، یہ قرآن و سنت سے نکلا ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایصال ثواب کا مخصوص طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اکابر نے ہم کو خرافات سے بچانے کے لیے، بدعات سے نکالنے کے لیے، اور اپنے مرحوم تک ثواب پہنچانے کے لیے، دین سکھلانے کے لیے سسٹم شروع کیا تھا کہ آپ جلسہ کیجئے، اس میں بہت سارے سننے والے آئیں گے تو ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی، صحیح طریقہ بھی جان لیں گے، اور ایصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ایصال ثواب کو، اس جلسے کو، ایصال ثواب کے جلسے کو اتنا ضروری اور اتنا اہم، کوئی ضرورت ہے نہیں، اتنا ضروری اور اتنا اہم سمجھ لیا گیا ہے، یہاں تک خبر ہے کہ ایصال ثواب کے جلسہ کرنے کے لیے اگر جلسہ نہیں کرایا تو لوگ باغ کہیں گے کہ کیسا بچہ تھا، اپنے باپ کے لیے تو ایصال ثواب کا جلسہ بھی کرا نہیں سکا۔ صرف آر سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، سود میں پیسہ لا کر ایصال ثواب کا جلسہ کرتے ہیں۔ اب بتائیے، سود میں پیسہ لانا یہ خود ایک گناہ ہے، اب اس گناہ کے ذریعے سے آپ جلسہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا؟ کبھی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جب ثواب نہیں ملا تو آپ پہنچے گا کیسے وہاں تک؟ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب ملے اور وہ ثواب پہنچاؤ، آپ کو ثواب ملا ہی نہیں، آپ نے سود کا پیسہ لے کر آئے، سود کا پیسہ لیا ہے اور اس میں لا کے جلسہ ایصال ثواب۔ یہاں تک کہ اگر آپ سود سے نہ بھی لائیں، اگر آپ کو نوبت قرضہ کرنے کی پڑ جاتی ہے تو قرضہ کر کے بھی آپ ایصال ثواب کے جلسے مت کیجئے۔ آپ کو جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، طاقت بھر آپ جو ہے نیک کام کیجئے، آپ نفلی عبادتیں کیجئے۔ اپنے بس میں ہے نماز پڑھنا، نفلی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور پھر اپنے اللہ سے کہیے اللہ اس کے ثواب میں میرے زندہ مردہ سب کو شامل کر لے۔ آپ کو بھی پورا ثواب ملا اور ایصال ثواب بھی ہو گیا۔ آپ کو 2 روپیہ 5 روپیہ کا اللہ نے توفیق دیا ہے، اٹھایا صدقہ کر دیا، آپ اس کا ثواب میں اللہ سے کہیے کہ میرے زندہ مردہ سب کو اس میں شامل کر لیجئے، ثواب میں اللہ سب کو شامل کر لیں گے۔ آپ 2 قرآن کی تلاوت نہیں جانتے ہیں، سورہ فاتحہ سے واقف ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے صبح سے اٹھ کر ہر نماز کے بعد، اور کہیے کہ اللہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب میرے مرحوم باپ تک پہنچا دیجئے، میرے تمام مرحومین تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کا نظام ہے کہ ان تک ثواب پہنچے گا، یہ اصل ایصال ثواب ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ نے وسعت دی ہے، کھانا بنایا، خود بھی کھایا، کچھ غریبوں کو بھی بانٹ دیا کہ بھائی آپ بھی کھا لو، اگر غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن غریبوں ہی کو کھلانا یہی ایصال ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جس چیز کی طاقت ہے، جس چیز کی آپ کو استطاعت ہے، آپ وہ کام کیجئے، اور سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ گھر والے سب دیندار ہو جائیں،
وہ دین پر عمل کریں گے، ہر عمل پر آپ کے تمام مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر نمازی بن جائیں گے، پابند نماز کے ہو جائیں گے، آپ کے ہر نماز کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، آپ کے مرحومین کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اگر گھر والے تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن اگر نہیں جانتے ہیں سیکھنا شروع کر دیں، وہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہوگا۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، آپ کو توفیق دی ہے صدقہ و خیرات کیجئے۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، اس حدیث کے اندر اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کا سارا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نیکی جو ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی نیکی تو اب اعمال کرے گا نہیں تو اس کی نیکی ملے گی کہاں، تو چلا گیا۔ لیکن کہتے ہیں اگر 3 کام ایسا کر کے گیا ہے، 3 کام کر کے اگر گیا ہوگا تو اس کو ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ 3 کام کیا؟ کہ کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، ایسا کام کر دیا کہ اس کے مرنے کے بعد جو زندہ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اس سے فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں، تو جب تک وہ زندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ مرنے والا جو کام شروع کر کے چلا گیا ہے اس کا ثواب اسے ملتا ہی رہے گا۔ حالانکہ وہ مر گیا، چلا گیا، اب اس کے اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنی زندگی میں ایسا نیک کام کر گیا تھا، کہیں کسی علاقے میں ٹیوب ویل کی ضرورت تھی، پانی کی قلت تھی، ٹیوب ویل بٹھا دیا، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، اس کے مرحوم اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کئی ایسی جگہ پر بیاباں میں جہاں پر دھوپ کی تپش خوب تھی، کوئی پیڑ لگا دیا اس نیت سے کہ لوگ راہگیر اس سے گزرنے والوں کو سایہ ملے گا، چھاؤں ملے گا، تو اس کی وجہ سے اگر وہ پیڑ لگا دیا ہے، جب تک اس پیڑ سے کوئی سایہ حاصل کرتا رہے گا، کوئی پرندہ بھی حاصل کر رہا ہوگا، اس کے پھلوں کو کوئی پرندہ کھا رہا ہوگا، تو اس کا بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک وہ پیڑ زندہ ہے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، جب تک اس مسجد میں سجدہ ہوتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں کسی مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا تو جب تک مدرسہ زندہ ہے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا مدرسے سے نکلنے والے بچے اور علماء حفاظ اگر اس اپنی خدمات کو جاری رکھے ہیں تو اس کو وہاں ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث میں تو اس طرح کی روایت میں تو اس طرح کی باتیں بھی ملتی ہیں، قیامت کے دن جب اسے نام اعمال دیا جائے گا تو وہ ڈرے گا کہ ارے یہ نام اعمال میرا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نام اعمال کے اندر جو ہے عالم کے، حافظ کے اور مفتی کے اس طرح کے نیک اعمال سب ملیں گے۔ کہا کہ میں نہ عالم تھا، نہ حافظ تھا، نہ مولوی تھا، نہ مفتی تھا، نہ محدث، نہ مفسر، میں تو کچھ نہیں کیا، یہ سارے ثواب کہاں سے مجھے مل گئے؟ تو اسے وہاں بتایا جائے گا کہ آپ عالم نہیں تھے، آپ حافظ نہیں تھے، آپ مفتی، محدث، مفسر نہیں تھے، لیکن آپ نے عالم بنانے میں حصہ لیا تھا، حافظ بنانے میں حصہ لیا تھا، محدث، مفسر اور مفتیان اکرام کو پیدا کرنے میں حصہ لیا تھا۔ تم نے 2 روپے صدقہ دیا تھا مدرسے کو، اور اس 2 روپے کو مدرسے کے 200 بچوں میں بانٹا گیا تھا، ان کے کھانے میں لگایا گیا تھا، ان کی بجلی میں لگایا گیا تھا، ان کے رہنے کے لیے گھر بنایا گیا تھا، تم نے اس میں حصہ لیا تھا، آج اس کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اپنی ساری کمائی یہ سب میں لگا دیا ہوتا تو آج میرے لیے یہاں پر ثوابی ثواب ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں، کوئی خاص دن متعین نہیں، جب آدمی کو جس وقت توفیق ہو نیک کام کرے۔ لیکن ہاں، ان کے لیے فرض نماز پڑھ لیں گے ایسا نہیں ہوگا، ان کا فرض نماز چھوٹا ہے، میں نماز فرض پڑھ لوں، نہیں، فرض جو ہے وہ سب کی ڈیوٹی ہے۔ آپ نفلی عبادت کیجئے، نفلی روزے رکھیے، نفلی نمازیں پڑھیے، نہ قرآن کی تلاوت کیجئے،
اور اس ثواب میں آپ سب کو شریک کر لیجئے۔ اللہ کا نظام ہے کہ وہ سب کو اس ثواب پہنچاتے ہیں اور سب کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کو رسول کو خوش کرنے والا کام ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔